नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी गर्मा गर्म दिल हिला देने वाली ब्रेकिंग न्यूज। ट्रैफिक पुलिस के साबिका डीआईजी पीर मोहम्मद शाह और हैदराबाद बी सेक्शन थाने के एसएचओ नेक मोहम्मद खोसो एक बार फिर मुश्किल में आ गए हैं। अब के बार जिस मुश्किल में आए हैं, इस मुश्किल से उनका निकलना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है। इस मुश्किल के नतीजे में जो है वो उनकी नौकरी भी खत्म हो सकती है और उनकी आज़ादी भी, यानी कि वो पाबंद सलासल भी किए जा सकते हैं। खुद बी सेक्शन थाना हैदराबाद की एफआईआर 506/2025, गिजरी थाना डिफेंस की एफआईआर 36/2026 भूत बनकर जो है उन दोनों का ताकुब कर रही है, उन दोनों का पीछा कर रही है, उन दोनों को जो है वो घेरे में ले रही है, दोनों को भागने नहीं दे रही है। वो दोनों की दोनों एफआईआर। अब इत्तला ये मिली है कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर उन दोनों केसेस की तफ्तीश केमाड़ी टाउन के एसएसपी अमजद शेख के सुपुर्द कर दी गई है। ये तफ्तीश जो है डीआईजी साउथ असद रजा की बराह रास्त निगरानी में जो है खुद एसएसपी केमाड़ी अमजद शेख करेंगे और तफ्तीश की रिपोर्ट जो है वो खुद सिंध हाई कोर्ट को जमा कराएंगे। तफ्तीश मेरिट पर करने की उन्हें ताकीद की गई है। ये मामला है क्या, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची से पुजारन जी ने जो रिपोर्ट भिजवाई है, बहुत ही गर्मा गर्म रिपोर्ट। हम तो ये समझ रहे थे कि मामला खत्म हो गया, छुटकी बजाकर बड़े लोगों ने जो है इतना बड़ा जो तूफान था, उस तूफान को चाय की प्याली में उठने वाले तूफान से तशबीह देकर जो है उसे ख़त्म करने का दावा कर दिया था और हमें भी बता दिया था कि मामला हो चुका है, मैनेज कर दिया गया है किसी कोर्ट्स को और पुलिस के इन बड़े अफसरों को। हमें यहाँ तक कहा था कि भाई सादत हुसैन मंटू ने जो कहा था कि ये जो हमारे कोर्ट के जजेस होते हैं, कोई बड़ा साइल आता है, मजबूत साइल आता तो ये अपनी धोती पीछे से उठाते हैं, और कोई कमज़ोर सा साइल आता है एएसआई राशिद बेग की तरह से, तो फिर ये जजेस जो है वो अपनी धोती आगे से उठाते हैं, दिखाते हैं। ये सादत हुसैन मंटू का कॉल भी मुझे जो है उन्होंने बाकायदा सुनाया था कि हमने मैनेज कर लिया सारे के मामले को। अब मैनेज जो उनका किया उसमें साबिका आईजी का बड़ा रोल है, बड़ा किरदार है। उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें फुर्ती दिखाई, बहुत भागदौड़ की। हालांकि आईजी जब रिटायर हो जाते हैं तो गोशा नशीनी में चले जाते हैं, वो शर्म के मारे बाहर नहीं आते कि उन्हें वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता, उन्हें वो इज़्ज़त नहीं मिलती है, उन्हें कोई पूछता नहीं है। लेकिन ये अजीब किस्म के आईजी हैं कि रिटायरमेंट के बाद पहले से ज़्यादा जो है वो फुर्ती इनमें आ चुकी है। 440 बिजली का इस पर बिजली भर चुकी है और इतने इधर उधर फुदक रहे हैं, कभी यहाँ आ रहे हैं, कभी वहाँ आ रहे हैं, शादियों की तकारीब में जा रहे हैं, कोई पूछता नहीं है लेकिन फिर भी शादियों में शिरकत करते हैं। बड़ी बात है, मुझे तो सुनकर हैरत होती है। पुजारन जी ने भी एक तकरीब में देखा तो बेचारी रो पड़ी कि ये आईजी के पास जब आईजी थे तो इतना लश्कर लाओ लश्कर लेके घूमा करते थे, और जब अब रिटायर हो गए तो 2-4 पुलिस वालों के अलावा भी स्टाफ अफसर के अलावा कोई इनको पूछता भी नहीं है। किसी ने चाय का नहीं पूछा, किसी ने पानी का नहीं पूछा, तो ये क्या टके की इस तरह की। तो वो आईजी जो है वो इतना ज़्यादा मुतहरिक हो चुका था, ये डीआईजी पीर मोहम्मद शाह और नेक मोहम्मद कोसो को इस मुसीबत से बचाने के लिए, सो मुसीबत कहते मुसीबत नहीं बल्कि ये तो उनकी अपनी पैदा करदा एक जुल्म था, जिसमें किसी गरीब और किसी शरीफ आदमी को जो है उन्होंने घेर लिया, दानिश मतीन को, जो कि मजलूम था, जिसके साथ जुल्म हुआ उसको ही उन्होंने मुल्जिम बना दिया, और जिसने जुल्म किया उससे कुछ दमड़े लेकर 40-50 लाख का उससे क्या नाम है वो सोलर सिस्टम अपने बंगले में लगवा कर फिर उसकी उन्होंने एक हिमायत कर दी, उनके लिए एक झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। अब अंदाज़ा लगाएं कि बी सेक्शन थाने की जो एफआईआर 506/25 जो है वो कैसे दर्ज हुई, इसके लिए कौन जवाबदेह है? क्या एसएचओ जवाबदेह है, सिर्फ डीएसपी है, एसएसपी है, डीआईजी, सबके सब जवाबदेह है भाई कि जो मुद्दई मुकदमा है, जिसने मुकदमा दर्ज कराया वो थाने ही नहीं पहुंचा है, वो वहां का रहने वाला नहीं है, ना वो रहने वाला है, ना जिसके खिलाफ मुकदमा है दानिश मतीन वो वहां का रहने वाला है, फिर भी एफआईआर दर्ज हो गई।
ادھر جو اس پہ پولیس بھی آ گئی اور ایس ایس پی نے باقاعدہ لیٹر بھی جاری کر دیا، کیا نام ہے، صدر ڈیفنس تھانے کو، کورنگی ٹاؤن کے ایس ایس پی کو لیٹر لکھ کر کہ ان کو جو ہے یہ گرفتار کرنے آ رہے ہیں، اس کی مدد کی جائے۔ اندازہ لگائے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے ویسی روٹین میں کیا، روٹین میں اس قسم کے آرڈر، اتنے بڑے بڑے آرڈر پھرتی سے، بجلی کے جھٹکے سے نہیں ہوتے ہیں، یہ کوئی پیچھے سے بڑا ڈنڈا ہو تو تب اس پر اتنی حرکت آتی۔ یہ بھی 506 کے مقدمے میں یار، 420 کے مقدمے میں آپ سارے کام، دہشت گردی، ڈکیتیوں کے مقدمے کو چھوڑ کر آپ ایسے کیس میں جو سول نیچر کا میٹر، اس میں آپ کی پولیس پارٹی آ رہی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ تو روٹین میں ہم نے کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا۔ یعنی کتنے سادے بنتے ہیں، کتنے بیوقوف بنتے ہیں، روٹی ناک سے کھا کے کہتے ہیں کہ ہم تو سادے سیدھے ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی 50 لاکھ کا سولر سسٹم ہضم کر لیا اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی جھوٹ بھی آدمی وہ بولو کہ جو سمجھ میں آئے، کسی کو پتہ ہے کہ ہاں آپ سچ بول رہے ہیں، یعنی وہ جھوٹ جو کہ صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اب یہ کیس ان کے گلے کی ہڈی بن چکی ہے، نہ اسے نگل سکتے ہیں، نہ اسے اگل سکتے ہیں۔ اس میں تو انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس کیس میں وہ ناک سے لکیریں جو ہے وہ نکالیں تب بھی ان کی جو ہے وہ معافی تلافی نہیں ہو سکتی ہے، ان کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ قدرت کی پکڑ میں آ چکے ہیں۔ میں نے پہلے بھی 36 کے ہندسے کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ 36، 3 اور 6 کو جب جمع کرو تو 9 کا ہندسہ بنتا ہے۔ 9 کا ہندسہ جو ہے یہ بڑا خطرناک ہندسہ ہے۔ یہ ٹائم، اینڈنگ آف ٹائم کی جو ہے یہ سمبل ہے، اس کی علامت ہے یہ۔ اب ٹائم جو اچھا تھا ان دونوں کا وہ ختم ہو چکا ہے، اب برا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں کا ٹائم اچھا تھا، لاڈلے تھے، یہ تو شاہانہ زندگی گزار رہے تھے، اب ان کا وہ ٹائم ختم ہو گیا، اب برا ٹائم شروع ہو گیا۔ یہ 36/2026 جو اغوا برائے تاوان کی FIR ہے دانش متین کی، جس کو اغوا کیا تھا، SSP جو تھے خود اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے جو تھے وہ آصف بلوچ، انہوں نے جو ہے پولیس گردی کی، اس میں پولیس والوں کا ساتھ دیا، سویلین لوگوں کے خلاف تفتیش کرتے رہے، جبکہ اغوا کرنے والے پولیس والے تھے، بچایا اپنے پیٹی بند بھائیوں کو، جس پر جو ہے ہائی کورٹ نے پھر نوٹس دیا اور تفتیش دے دی امجد شیخ کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ پولیس میں تو 30 ڈسٹرکٹ SSP ہیں، سب کو چھوڑ کر ادھر کیوں اس کیس کو بھیجا گیا؟ DIG کے انڈر میں یہ تفتیش کیوں ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کسی نے خاص طور سے کہا کہ ان سے تفتیش کرائی جائے؟ یہی بہادر لوگ ہیں، یہی دلیر لوگ ہیں، یہی کر سکتے ہیں، یہی سے انصاف کا پودا نکلے گا، کہیں اور سے نکل سے، باقی سب جگہ مینج ہو جائیں گے۔ یہ لوگ مینج نہیں ہوں گے، یہ اپنے حلف کی جو ہے پاسداری کریں گے، یہ بکنے والے نہیں ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں، لہٰذا ان کو دی جائے تبھی یہ کیس یہاں پر آئے، یا وجہ کچھ اور ہے جو میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ پجارن جی کا کہنا ہے کہ نہیں یہ میرٹ پر ہوا ہے، یہ تفتیش یہاں پر انصاف یہاں ہو سکتا ہے، باقی کہیں انصاف کی امید نہیں ہے۔ ہر جگہ جو ہے وہ مینج ہو جائے گا، ہر جگہ جو ہے پیر پکڑ لیں گے، ہاتھ پکڑ لیں گے، ناک رگڑ لیں گے، معافی تلافی کر دیں گے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ میرٹ پر تفتیش ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہائی کورٹ نے جو ہے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے امجد شیخ SSP کیماڑی اور ان کے سپرویژن افسر جو ہے DIG ساؤتھ جو ہے وہ اسد رضا کو کہا ہے کہ اس کی آپ تحقیقات کریں، تفتیش کریں میرٹ پر۔ اسی لیے میں نے انٹرو میں کہا تھا کہ یہ تفتیش جو ہے وہ ان کا بھوت بن کر پیچھا کر رہی ہے، اور اس کا ہر حال میں رزلٹ نکلے گا، چاہے یہ کتنے ہی پنے خان کیوں نہ ہو، چاہے یہ کتنے ہی کارڈ کیوں نہ استعمال کریں، کوئی بھی کارڈ یہ استعمال کریں، اب وہ کوئی کارڈ جو ہے وہ اثر نہیں کرے گا، کیونکہ یہاں پر اب حساس ادارے جو ہے وہ بھی اس کیس کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ ان کے پاس بھی اس کیس سے متعلق اتنے شواہد ہیں کہ کوئی مائی کا لال جو ہے وہ اسے اب جھٹلا نہیں سکتا، چاہے وہ ایڈیشنل IG ہو، چاہے وہ IG ہو یا سابقہ IG، اس میں کچھ بھی کرے، سابقہ IG جو ہے خود بھی مشکل میں آ سکتے ہیں اس کیس میں زیادہ ٹانگ اڑانے کی صورت میں، کیونکہ یہ کیس دانش متین کے اغوا برائے تاوان کا ہے، اور بزنس کمیونٹی نے اس سارے کے سارے معاملے کی جو ہے وہ براہ راست جو ہے فیلڈ مارشل آصف منیر سے شکایت کی کہ یہاں آپ کی پوری پولیس جو ہے وہ ڈکیت بن چکی ہے۔ انہوں نے جو ہے کس طریقے سے ایک سفید پوش، ایک بے داغ قسم کے جو ہے وہ پرامن جو ہے شہری جو ہے دانش متین جو تاجر ہیں،
اس کو کس طریقے سے اغوا کیا اور کس طریقے سے جو ہے ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کیا، اس بندے کے کہنے پر جو کہ خود جو ہے ان کے جو ہے وہ 1 ارب اور 31 کروڑ جو ہے وہ ہضم کر چکے ہیں، جس کے خلاف مقدمہ، جس کو گرفتار کرنا چاہیے اسے گرفتار نہیں کرتا، اور اس کے کہنے پر جو ہے وہ یعنی دانش متین کو اغوا کر کے رکھے۔ اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا؟ یعنی پولیس کس قسم کا کردار ادا کریے کہ بجائے مظلوم کا جو ہے ڈھال بننے کے جو ہے وہ ظالم کا ہتھیار بنتی ہے۔ اس سے زیادہ بے حسی، اس سے زیادہ مجرمانہ غفلت اللہ پروائی اور کیا ہو سکتی ہے، جو کوئی کانسٹیبل یا ہیڈ کانسٹیبل نہیں، DIG رینک کے افسران کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ میں اب ماتم کیا کروں، اس سے زیادہ میں ظلم پر کتنا میں بین کروں، کیا میں رہوں کیا نہ کروں۔ میں تو ہائی کورٹ کا شکر گزار ہوں کہ ہائی کورٹ نے جو ہے کچھ تو کیا، معاملہ کسی اچھی جگہ تفتیش کے لیے تو بھیج دیا۔ اب یہ امتحان ہے امجد شیخ SSP کیماڑی کا، اب یہ امتحان ہے DIG ساؤتھ اسد رضا کا، کہ وہ ناک کی سیٹ پر چل کر تفتیش کرتے ہیں یا کہ وہ بھی جو ہے وہ اثر رسوخ کے نتیجے میں کمپرومائز ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اطلاع یہ ملی ہے کہ اس معاملے میں جو ہے سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الانجار بھی جو ہے وہ مچھلی کی طرح سے تڑپ رہے ہیں، وہ بھی کوشش ان کی بھی ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ان پولیس والوں کو جو ہے وہ اس دونوں کیسز کی تفتیش کے زد میں آنے سے بچایا جا سکے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے اس میں ایکشن لیا۔ وہ خوشی کی بات یہ ہے کہ جن پولیس افسروں کو تفتیش دی گئی ہے وہ پولیس افسران جو ہے وہ بے داغ ہیں، وہ کسی کی طرف ان کا جھکاؤ نہیں ہے، وہ آئین اور قانون کو مشلرہ بنا کر جو ہے تفتیش کرنے کے عادی ہیں۔ اب یہ امتحان ہے ان کی اس تفتیش کا کہ اس تفتیش میں وہ کس طریقے سے جو ہے معاملے کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام۔ کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیے گا، اور ہم اس کیس پر ہماری بھی نظر ہے، پجارن جی بھی جو ہے وہ اس کیس پر نظریں گاڑے ہوئی ہیں، ہمراز راہی اور دیوان جی سب کے سب جو ہے، اور خود گرو جی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تھنکر ہیں، وہ بھی اس کیس کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اس میں کون کون سے وزراء جو ہے وہ ملزموں کو بچانے کی اس وقت کوششیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ اس میں جو بھی ہمیں پیش رفت ہوگی، جو بھی رپورٹیں آئے گی تفتیش کے حوالے سے، وہ ہم گائے بگائے جو ہے اس پر پروگرام کرتے رہیں گے۔ اگر کسی کو اعتراض ہو ہماری ان اطلاعات سے، پجارن جی کی کوئی تحفظات ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر مگر اور کیا سرائیوں پر مبنی اطلاعات ہیں، تو اگر آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے، پیر محمد شاہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، اور نیک محمد کھوسو صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے بھی حاضر ہے۔ آپ کے موقف کو بھی ہم من وان اپنے پروگرام میں شامل کریں۔ جیسے پہلے امداد سومرو کے ذریعے آپ کا بیان، آپ کا جو ورژن تھا وہ آ چکا تھا، وہ ہم نے شامل کر دیا تھا۔ اگر ابھی بھی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، ہم سے براہ راست کہہ سکتے ہیں، امداد سومرو سے کہہ سکتے ہیں، کسی اور سے کہہ سکتے ہیں، ہم آپ کا پروگرام میں شامل کر دیں گے۔ ہم جو ہے وہ حقائق کو اصل میں منظر عام پر لانا چاہتے ہیں، یہی ہمارا منشا ہے، یہی ہمارے پروگراموں کا مقصد ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔